बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। आज की अहम डिस्कशन में बात करते हैं जो मेन इश्यूज इस टाइम पे चल रहे हैं। जमात इस्लामी का धरना आज 5वें रोज भी जारी रहा, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की और वो वहाँ पे धरने में मौजूद हैं। दिन रात वहाँ पे होते हैं, उनकी ख़वातीन वहाँ पे होती हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वो रात को घरों को चले जाते हैं। जो मकामी लोग होते हैं, जो दूर दराज से आए हैं, वो धरने में बैठे रहते हैं। अभी तक उनके मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं किए गए हैं और हुकूमत की उनके साथ मुज़ाकरात जारी हैं। जो दूसरी बड़ी खबर है वो इमरान खान ने जेल से दी है। सहाफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा है कि मैं फ़ौज से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ और साथ ही ये बात की है कि हमारी तरफ से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो कमेटी को लीड करेंगे, मुज़ाकराती कमेटी को, और फ़ौज अपने कमेटी का ऐलान करे, अपने बंदों का ऐलान करे। साथ ही सहाफ़ियों ने उनसे सवालात किए कि यार आप जो हैं अगर मोहसिन नकवी को इस्टेब्लिशमेंट जो फ़ौज जो है इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना मुज़ाकराती टीम में ले लेते हैं तो फिर आप मुज़ाकरात करेंगे, उनसे मुज़ाकरात होंगे। तो इमरान खान का कहना था कि नहीं, मोहसिन नकवी से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्होंने हमारे पंजाब में जब वज़ीर आला थे, निगरान वज़ीर आला थे, तो उन्होंने हमारे कारकुनों पर जुल्म किया, बर्बरियत की, हमारे कारकुनों को तोड़ा। तो इमरान खान साहब ने इस हवाले से एक नई बात छेड़ दी है कि फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाए और फ़ौज अपने नाम दे। पाकिस्तान में अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी हुकूमत के पीछे भी होती है तो उसमें ऐसा होता है कि आपके मुज़ाकरात जो है वो सियासी जमात से करने पड़ते हैं। और यहाँ पे इमरान खान साहब जो है वो क्लियर कट बात कर रहे हैं। पता नहीं कि आपस में कैसे कौन सी ऐसी बात सामने आ रही है, अंदर खाने कोई बात चल रही है, क्या तरीका है कि जो इमरान खान साहब बड़ा खुल के बोल रहे हैं। इमरान खान साहब का शुरू से एक मौक़िफ़ तो रहा है कि इस गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, मैं इनसे मुज़ाकरात कैसे करूँ। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है और इनके हाथ में कुछ नहीं है, इनकी डोरे जो है वो कोई और हिला रहा है। तो इस वजह से वो बार बार पाकिस्तान की आर्मी से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि अगर घर में कोई बिगड़ा बच्चा जो है उस पर तनकीद की जाए, उसको डांटा जाए तो कोई बुरी बात नहीं होती। तो फ़ौज पे तनकीद करने के हवाले से उन्होंने ये कहा कि मैंने मुस्बत तनकीद की है, अपनी फ़ौज पे तनकीद की है और मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने तहरीक इंसाफ को और फ़ौज को आमने सामने खड़ा किया हुआ है। अब देखते हैं कि रियासत और हुकूमत, वफाकी हुकूमत से तो मुतालबा किया ही नहीं गया है, मगर देखते हैं कि ये मुज़ाकरात किस तरफ जाते हैं। अब अगर मुज़ाकरात होते भी हैं तो फ़ौज और एक पार्टी तो मुज़ाकरात नहीं कर सकते ना। मुज़ाकरात अगर होंगे भी तो सियासी जमातों से होंगे। अब सियासी जमातें जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए डायरेक्टली इमरान खान को तो कह रही हैं कि मुज़ाकरात के लिए हम आपको दावत देते हैं, आप आएँ, मगर साथ ही पार्टी बैन करना, उनके ख़िलाफ़ मखसूस नशस्तें को ना देना, उनसे लेना, तो ये सारी बातें भी बीच में चलती हैं, जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम जो है मुल्क में ज़्यादा हो गया है। इस्तेहकाम मुल्क में आ नहीं रहा, कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा। साथ एक और बड़ी खबर है कि कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, 8-5 का जो फैसला आया कि मखसूस नशस्तें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाए और 39 जो जिन्होंने अपने नामिनेशन पेपर में तहरीक इंसाफ लिखा था वो 39 लोग थे, एमएनएस थे, कि वो फौरी तौर पर शामिल हो जाए। और इलेक्शन कमीशन ने उन 39 बंदों का नोटिफिकेशन भी कर दिया। आज कौमी असम्बली में तो होना चाहिए था कि उनसे हल्फ ले लिया जाता, मगर उनसे हल्फ नहीं लिया गया और एक और तरमीम करने के लिए, आईनी तरमीम के लिए करारदाद पेश की गई है और कोशिश की जा रही है कि मखसूस नशस्तें जो हैं उसमें बता दिया गया है कि जो पहले से पार्टी में जिसने एफिडेविट दिया हुआ है वो फिर शामिल नहीं हो सकता और जिनको पार्टी अलाट है वो आज़ाद ही रहेंगे, जो एक मुकर्रर वक्त में नहीं होंगे तो वो आज़ाद ही रहेंगे। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसके सामने बांधने की कोशिश की गई है और मतलब हुकूमत का पक्का इरादा है कि हमने वो जो माली गनीमत हमें मिला था, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हकदार को वापस किया हुआ है, वो किसी भी तरीके से हमने इनको नहीं देना, वो हमारे पास ही रहेगा। उसके लिए आप देखें ना, दीगर ममालिक में जब तरामीम होती हैं, आइनी तरामीम होती हैं, कानून साजी होती है, जिस तरह भी हम लोग कानून साजी कर रहे हैं, आप तो हैरान रह जाएंगे कि अपने मतलब के लिए एक बंदे को गिराना और एक अपोजिशन के खिलाफ एक चाल चलना और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसकी खुली खिलाफ वर्जी करना और फिर आइन और कानून में रास्ते ढूंढना, तो हैरान कौन है। ये मुल्क जब तबाही की तरफ जाता है तो यही होता है कि जब आप अपने ही लिए कानून साजी करते हैं, अपने लिए ही तरामीम लेके आते हैं, आइन की शक्ल बिगाड़ देते हैं, जिस बंदे का जो जी चाया उसकी पार्टी की अक्सरियत है, कोलिशन गवर्नमेंट है, उसको मनाया और वो तरामीम लेके आ गए। मतलब इस्लाही काम पाकिस्तान में हो ही नहीं रहे। अदलिया में नाइंसाफ़ियाँ अगर हो रही हैं तो अदलिया में अपोजिशन को बैठा के एक आइनी तरामीम ले आते,
وہ بھی اپوزیشن کو ساتھ ملا کے تاکہ ملک کا آئین کا یہ حلیہ جو بگڑا ہوا ہے، جو 139 پوزیشن پہ ہے عدلیہ آج، یا 132 پہ ہے، 130 پہ ہے، تو کم از کم اگر آپ لوگ اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے عدلیہ کے لیے قانون سازی کرتے تو یہ ہمارے نمبر بھی ٹھیک ہو سکتے تھے، اور ہماری عدلیہ کی ججز بھی برابر ہو سکتے تھے، اور یہ لڑائیاں بھی ختم ہو سکتی تھی۔ مگر ہر پارٹی جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے لگی ہوئی ہے، اپنی ذاتی انا کو تسکین دینے کے لیے، اور اپنے جو مالی غنیمت ہے اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا 8-5 کا کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دی جائیں، یہ ان کا حق ہے، اس کے سامنے ابھی قانون سازی کی جا رہی ہے، اور اس کے سامنے بند باندھا جا رہا ہے۔ مطلب سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا جا رہا، اور اس سارے پروسیس میں الیکشن کمیشن کا جو رول ہے وہ بھی لگ رہا ہے کہ ملے ہوئے ہیں۔ اب تحریک انصاف بھی بتا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک پارٹی بنا ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا، اور سپریم کورٹ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا تو یہ توہین عدالت ہی ہوگی۔ تو یہ معاملات مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں، یہ الجھیں گے، یہ سلجھنے والے مسائل نہیں ہیں، اس میں پاکستان گرا ہوا ہے، اور ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک بندے کو، ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو ان کی مخصوص نشستیں جو سپریم کورٹ نے دے دی ہیں، آپ کو فیصلہ منظور ہے نہیں ہے، آپ اس پہ بات کر سکتے ہو، تنقید کر سکتے ہو، مگر جب اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کو امپلیمنٹ ایک حکومت، سرکار، ریاست نہیں کرے گی تو وہ ملک پھر آگے ترقی کبھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں، پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اس طرح کی مثالیں کافی پیچھے بھی ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے یہ طریقہ جو کیا ہے، ہر دن دوسرے دن اپنے لیے قانون لے کے آنا، نیب میں ترامیم کرنا، ایک بندے کو اگر سزا زیادہ دینی ہے یا ریمانڈ زیادہ لینا ہے تو اور قانون لے کے آؤ، قانون کو بدل لو۔ بھائی آپ آج بدل رہے ہو، کل یہ لوگ بدلیں گے، یہ اس کرسی پہ ساری عمر کوئی نہیں بیٹھا ہوتا۔ آپ کی حکومت بھی انتہائی کمزور حکومت ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے، سمپل اکثریت ہے، اور اخلاقی جواز بھی اس حکومت کا بڑا کام ہے، اس پہ آوازیں ہو رہی ہیں کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے۔ تو ایسے پل باندھنا، عدلیہ کے فیصلے کو نہ ماننا، 11 ججز نے کہہ دیا کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، ایک سیاسی حقیقت ہے۔ اب یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ ان ججوں کو نظر ثانی کے لیے جو انہوں نے درخواستیں دی ہیں تو ان میں سے بھی بعض ججوں کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حیران کون ہمارا یار، یہ کیسا ملک ہے؟ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ تک اتنا اپروچ، اور پھر یہ کوششیں کرنا، کوئی اللہ معاف کرے اس ملک کو، اللہ بچائے، اور کوشش ہونی چاہیے کہ سلجھے ہوئے لوگ بیچ میں بیٹھیں، جن کو قانون اور آئین کی فکر ہو، جس کو اس ملک کی فکر ہو۔ سب اداروں کو، سب اسٹیک ہولڈر کو پاکستان میں اکٹھے بیٹھنا چاہیے، کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ یہ عدلیہ سی محاذرائی کا کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں، قومی اسمبلی جو ہے اس ٹائم پہ جس کی گورنمنٹ ہے حکومت کی، وہ عدلیہ پہ وار کر رہی ہے، اپوزیشن کو بیچ میں کچلا جا رہا ہے، جو ایک پارٹی کو جلسہ کرنے نہیں دیا جا رہا، تحریک لبیک کو، جماعت اسلامی کو کھلی چھوٹ ہے جلسے کی۔ تحریک انصاف اگر جلسہ کرتا ہے تو اس پہ کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، ان کے خلاف MP-O 3 MP-O کے تحت مقدمات، مطلب ان کو ڈیرا یا دوسرے جیلوں میں 3 مہینوں کے لیے بھجوا دیا جاتا ہے، اور پہلے سے ایک دن پہلے ان پہ کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، ان کے جو ورکر ہیں، عام ورکر ہیں، ان کو گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی طریقہ مناسب ہی نہیں ہے۔ اپوزیشن کو اپنا جلسہ کرنے کا ایک رائٹ ہے، اپنی بات کرنے کا اسمبلی کے فلور پہ، عوام کے سامنے، جلسے جلوسوں میں، مظاہروں میں، یہ اپوزیشن کا رائٹ ہے، یہ ہر سیاسی جماعت کا رائٹ ہے کہ وہ کرے۔ ایک اور جو اہم مسئلہ ہے، جو 6 فروری 2024 کو چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جو ہے ایک فیصلہ قادیانیوں کے حوالے سے تھا، جو ایک قادیانی جو تھا اس نے قرآن کریم میں جو تحریف کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ پرنٹر وغیرہ ان کے جو ساری ڈیٹیل تھی اس میں ان کو سزا ملی تھی، لوور کورٹس میں، ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں پھر اپیل دائر کی گئی، اور سپریم کورٹ کے جج جو ہیں قاضی صاحب نے اس میں فیصلہ دیا، اس کو رہا کرنے کا حکم دیا کہ 2011 میں یہ تھا اور 2019 میں اس یہ طریقہ ہے، اور اس نے اپنا ٹائم پورا کر لیا اور اس کو جو ہے رہائی دے دی۔ اب ایک بندہ قرآن کریم میں تحریف کرتا ہے تو یہ بھی مطلب ایک مسلمانوں کی جذبات کو مجروح کرنا ہے۔ دوسرا اس فیصلے میں اس مقدمے سے ہٹ کے جو کمنٹس ڈالے گئے ہیں، جو باتیں کی گئی ہیں، جو فیصلہ تفصیل سے لکھنے کے بعد جو بتایا گیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ وہ جب ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ سارا فیصلہ درست ہے، مگر تو تفصیل سے پڑھنے کے بعد بندے کو احساس ہو جاتا ہے کہ یار اس فیصلے میں کچھ تھا، ایک موقع دیا گیا ہے قادیانیوں کو۔ ہم یہ کھلے عام کہہ سکتے ہیں بینگ مسلمان کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قادیانی جو ہے اس بات سے منکر ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اس مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ دنیا میں ان کی پہچان ایز اے مسلمان ہے کہ ہم قادیانی مسلمان ہیں۔ ہمارا جھگڑا 1973 کے آئین کے تحت ان سے ایک ہی ہے کہ آپ دوسرے اقلیتوں کی طرح اس ملک میں رہو، اپنے آپ کو اقلیت تصور کرو، ان کے شناختی کارڈ، ان کے پاسپورٹ میں، ان کے ڈاکومنٹس میں لکھا جائے کہ یہ احمدی قادیانی ہیں اور یہ اقلیت ہیں۔
ہمارے یہاں سے جھگڑا ہی ختم. اصل مسئلہ یہی ہے، یہ قاضی صاحب نے جو فیصلے میں لکھا ہے، ان کو جو پرمیشن دی ہے کہ آپ اپنے جو اقلیت ہیں وہ اپنے عبادات اور اپنا پرچار اور اپنی تبلیغ جو ہے مخصوص جگہوں میں، اپنے عبادت گاہوں میں، اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں. تو یہ خطرناک ایک راستہ دیا گیا ہے. اب یہ اقلیتوں کے لیے ہے، اور یہ جو ہے یہ اپنے آپ کو اقلیت کنسیڈر ہی نہیں کر رہی. جو مسلمانوں کا قادیانی سے بڑا جھگڑا ہے وہ یہی ہے، اور وہ جائز بھی ہے. بڑی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ اگر پوری دنیا میں اسلام کا کوئی دشمن ہے تو وہ اپنے ہی ہمارے ہی کپڑے پہن کے ہمارے ہی پاکستان میں جو ہیں وہ ایسے لوگ گھوم رہے ہیں قادیانیت احمدیت کے نام سے کہ وہ اب پہچان جو ہے وہ مسلمان کے نام سے کر رہے ہیں، اور پرچار جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسے لوگ ہیں نا جو اسلام کو سب سے زیادہ نقصان دے رہے ہیں، قادیانی. یہ اپنے آپ کو اقلیت تصور کر لیں. اگر مسلمانوں کا ان سے ایک ہی جھگڑا ہے، اتنا جو ہے اسلام کو کوئی جو ہے وہ نقصان نہیں دے سکتا جتنے یہ لوگ دے سکتے ہیں. عیسائی جو ہے، کافر جو ہے، جو انڈین ہندو ہیں یا جو بدھسٹ ہیں، جو نہیں مانتے، جو یہودی ہیں، ان کا طریقہ معلوم ہے کہ یار یہ ہندو ہے، یہ کرسچین ہے، ان کا یہ مسلک ہے، یہ مذہب ہے، یہ جو ہے یہودی ہے. انہوں نے لبادہ ہمارا پہنا ہوا ہے مسلمان کا. ان سے سب سے بڑا جھگڑا یہی ہے. اب قاضی صاحب نے اپنے فیصلے میں جو ہے وہ غیر ضروری باتیں کر کے اور اس کو بڑھا کے جو پیش کیا ہے کہ ان کو پرمیشن دی ہے، تو یہ خطرناک اور ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اقلیتوں کا جو رائٹ ہے، یہ اقلیت نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو اقلیت تصور نہیں کر رہے، یہ اپنے آپ کو اقلیت مان نہیں رہے. آج اس پہ خوشی اس بات کی ہے کہ قومی اسمبلی میں اس پہ بحث ہوئی ہے، اور حکومت اور اپوزیشن اور تمام تر پارٹیوں کے جتنے بھی لیڈرز سے انہوں نے کھل کے اس پہ بات کی، اس کی مذمت کی، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ نظر ثانی کے لیے بات کی، اور اسپیکر سے ریکویسٹ کی، اور اسپیکر نے اس پہ کمیٹی بنائی ہے. یہ اچھی بات ہے، اور اس پہ نظر ثانی ہونی بھی چاہیے. سپریم کورٹ جس کی صدارت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے، اس فیصلے میں انہوں نے بعض چیزوں کا خیال نہیں رکھا جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، اور قادیانی کو ایک راستہ دیا گیا ہے. یہ راستے دینا اسی طریقے سے ہوتے ہیں نا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک طریقہ بنا کے ان کو راستہ دے دیا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ تھا کہ قاضی صاحب کی ڈیٹیل ججمنٹ میں جو قادیانی کو رہا کرنا تھا اور پھر اپنے کمنٹس دینے تھے، ان کو پرمیشن دینی تھی کہ آپ جو ہیں اپنی عبادت گاہوں میں چھپ کے یا گھر میں اپنے اجتماعات میں تبلیغ کر سکتے ہیں. مطلب آپ ہمارے مسلمانوں کو مرتد کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، اور اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے. اور قاضی صاحب کو یہ فیصلہ انتہائی غلط تھا. اس فیصلے پہ ہم بحث بھی کر سکتے ہیں. بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو اجاگر کریں. قادیانوں کی جہاں تک بات ہے، ان سے سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا ایک ہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو اقلیت کنسیڈر کر لیں. 1973 کے آئین کے تحت ان کو دیگر اقلیتوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ملیں گے. جس طرح ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بدھسٹ ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، اپنے نان مسلم بردر جو ہیں، ان کو جو ہے جو حقوق حاصل ہیں وہ آپ کو بھی ہوں گے. آپ اپنے شناختی کارڈ میں، اپنے پاسپورٹ میں، کیونکہ اب یہ امیننٹ ڈینجر ہے. ایک ڈینجر ہے، یہ امیننٹ ڈینجر ہے. امیننٹ ڈینجر کیسے؟ یہ بیت اللہ شریف جاتے ہیں مسلمانوں کے لبادے میں حج کرتے ہیں، یہ مدینہ منورہ جاتے ہیں وہاں پہ حج کرتے ہیں، یہ ہماری مساجد میں ہمارے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا. یہ ہمارا لباس پہنے ہوئے ہیں، ہماری طرح باتیں کر رہے ہیں، الٹا سیدھا قرآن میں تحریف کر کے یہ لوگ پیش کر رہے ہیں، لوگ گمراہ کر رہے ہیں، مگر لباس ان کا ہمارا ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یار اب ہندو کے ساتھ آپ بیٹھے ہو تو پتہ چلتا کہ یار یہ ہندو بھائی ہے، یہ کرسچین ہے، یہ یہودی ہے. ان کا تو سب کچھ اسلام کا ہے، نام اسلام کا ہے، اور کام یہ اپنے کر رہے ہیں. تو یہ نقصان دے رہے ہیں. اسلام اپنے لباس میں لباس اسلام کا پہنا ہوا ہے، اور یہ جو ہمارے پیارے نبی کو کوئی نہیں مانتا، آخری نبی، انہوں نے اپنے جھوٹی نبی جو ہے وہ گڑھ لی ہیں. یہ ان کا مذہب ہے نا. تو یہ جب ایک بندہ ہمارے نبی کو نہیں مان رہا، وہ مسلمان سر سے ہے ہی نہیں. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اعتماد نہیں ہے ان کا کہ یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا. جب یہ نہیں مانتے اور ان کا کہنا ہے نعوذ باللہ کہ ہمارے نبی ہیں اور آئے ہیں، تو یہ سب سے بڑا اختلاف ہے. تو یہ مسلمان ہے ہی نہیں. عدالت کو بھی کلیئر کٹ اس مسئلے میں پاکستانی کو نہیں الجھانا چاہیے تھا کہ یہ اس طرح چھپ کے کر سکتے ہیں اور یہ اقلیت ہیں. بھائی اتنے بڑے عہدوں پہ آپ لوگ بیٹھے ہو، ٹھیک ہے، اور وہ بھی پھر عدلیہ کے اتنے بڑے، مطلب آپ چیف جسٹس ہیں، تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال بڑا کرتے. ہزاروں کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. ان کیسوں کو اٹھا کے آگے کون کرتا ہے؟ اگر کوئی کسی نے آگے بھی کیا ہے یا آپ سے غلطی بھی ہو گئی ہے تو کم از کم پاکستان میں علماء کرام موجود ہیں، ان کو طریقے سے اعتماد میں لے لیتے. اس کے اعتماد میں لینے کے بعد، ان سے رائے کے بعد ان پہ فیصلہ ہوتا ہے. تو اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ بھیج دیتے، سفارشات بھیج دیتے، وہ آپ کو دیتے تو وہ آپ فیصلے میں مینشن کر لیتے. اپنے آپ سے بس
اپنے آپ کو عالم ماننا اور سب کچھ کرنا. بھائی ہر چیز کی آپ فارفن مولا نہیں ہو نا. اب اتنا بڑا مسئلہ پاکستان میں آپ نے کریٹ کر دیا کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے سر کی قیمت لگا رہے ہیں. ان کو تو خیر جو تحریک لبیک کے نائب صدر تھے, نائب امیر تھے, ظہیر الحسن شاہ صاحب کو کاڑا سے گرفتار کر لیا گیا ہے, جنہوں نے قاضی صاحب کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے رکھے تھے. ابھی ایک دوسرا بھی بیچ میں آ گیا, انہوں نے 2 کروڑ روپے نام لے. تو یہ پاکستان میں جب اس طرح کے فیصلے ہوں گے تو ایسے رد عمل لوگوں کا آئے گا تو یہ ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. اور عوام کو بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. ریاست اس ملک میں ہے, قانون ہے, ہر چیز ہے, وہ اپنا راستہ لیتی ہے. کیا ضرورت ہے کھلے عام اعلانات کرنے کی؟ تو اس فیصلے پہ نظر ثانی ہونی چاہیے باقاعدہ, کیونکہ اس سے مسلمانوں کے دلوں کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچی ہے. اور آج قومی اسمبلی میں اس پہ بحث ہوئی ہے اور بڑی کڑاکے دار بحث اس پہ ہوئی ہے. تو یہ ایک ایسا ایشو تھا جس پہ ہر مسلمان جو ہے وہ دل سے خفا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. یہ ایک اور مسئلے کو گڑھا گیا ہے, سامنے پیش کر دیا گیا. آج ایک اور جو اہم ویڈیو لیک ہوئی ہے خلیل الرحمان قمر کی, جو ڈرامہ نگار ہیں, کالم نگار ہیں, ادیب ہیں, اور ایک بہت بڑا نام تھا. ان پہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اتنے بڑے آدمی کے پیچھے اور اتنا بڑا جو ہم سمجھ رہے تھے کہ اس کا جو سوچ ہے اس کی, وہ اس کے پیچھے ایک چھوٹا آدمی نکل آیا. خلیل الرحمان قمر کی عروج کے ساتھ جو پچھلے دنوں اریسٹ بھی ہوئی ہے, اور رات 12 بجے خلیل الرحمان قمر جو ڈرامہ نگار ہیں وہ جو ایک خاتون کے ساتھ 15 دن کی چیٹ کرنے کے بعد, یہ فحش اور سکسی ٹائپ چیٹ کرنے کے بعد 15 دن کے بعد جو ہے رات 12 بجے سے 4 بجے تک اس خاتون کے ساتھ تھا. اب اس خاتون نے اسے ٹریپ کیا ہے اور اس سے پیسے لیے ہیں, اور اس کے گھر پہ بھی گئے ہیں, پیسے لیے ہیں, اس کو تشدد بھی بقول اس کی کیا, ایسے اغوا کیا. تو بھائی آپ ایک نامعلوم وہ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر نے مجھے جو ہے اور دن کو ملنے سے منع کیا, اور رات کو میں جنڈر کا خیال نہیں رکھتا کہ میلے کے فیمیل میں مل لے. تو بھائی آپ کی عمر 60 سال ہے, آپ کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے تو یہ شرم تو آپ کو نہیں آئی؟ آپ کی بیٹی ہے, آپ کے بیٹے ہوں گے, آپ کی وائف ہے, آپ کی بہنیں ہوں گی, آپ کے رشتہ دار ہوں گے. اس عمر میں یہ ذلیل حرکتیں کرنا, یا آپ کو کوئی ٹریپ کر لے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو ٹریپ کیا گیا ہے. کیونکہ ٹریپ کرنے کے لیے ٹریپ کرنے سے پہلے ایک ویڈیو تھی وہ بھی وائرل ہو گئی ہے اور لیک ہوئی ہے کہ یار کیسے خلیل الرحمان قمر کو پھنسایا گیا, وہ کمرہ سجایا گیا, کیمرہ سامنے رکھا گیا, ریہرسل کی گئی باقاعدہ کہ کیسے ہم نے کرنا ہے, مگر یہ بیچ میں ٹریپ ہو گیا. اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایک آدمی کو قصداً عملاً, انسان عاجز ہے, کمزور ہے, ٹریپ نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح ایک آدمی کو, پھر اس کی ویڈیو لیک کرنا اور ذلیل کرنا. اس کے پیچھے جو بھی ہے, خیر خلیل الرحمان قمر جو ہے اس کا جو اندر کی غلاظت تھی, جو گن تھا, وہ تو ہمیں دکھائی دے دیا ہے کہ یہ بندہ اندر سے کیسا ہے. جو سامنے باتیں ہو رہی ہیں, خوبصورت باتیں ہوتی ہیں, بعض دفعہ تو اس نے خواتین پہ بھی ہٹ کیا ہے اور اچھی باتیں بھی خواتین کے حوالے سے کی ہے, مگر جو اندر کی غلاظت تھی وہ تو اب باہر آ گئی ہے. اب ان کے جو عروج ان کو ملا تھا ابھی یہ زوال کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ جو ویڈیو دونوں لیک ہوئی ہیں آج, 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے جس میں یہ فحش حرکات اس خاتون کے ساتھ, ایک لڑکی کے ساتھ کر رہے ہیں جس کی عمر 18-17 سال ہے, 19 سال عمر ہے, عروج کے ساتھ. تو آپ ایک خاتون آپ کو بلاتا ہے کہ یار آپ بلا لیتے ہیں کہ آپ میرے گھر پہ آ جائیں, آپ اس کے گھر پہ گئے ہیں. اب پاکستان میں بڑا مسئلہ کیا ہے, اب وہ خاتون جیسی بھی ہے, ایک خاتون ہے, اس نے ٹریپ کیا ہے, ان کی ساتھ فراڈ کیا ہے, مگر دیکھیں یہ ابھی ایک بڑا نام ہے, پیسے ہیں اس کے پاس, امیر ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو گرفتار کر لیتا. رات 12 بجے بھائی آپ اس خاتون کے گھر گئے ہو, اب اس نے ٹریپ بھی کیا ہے, جو بھی کیا ہے, آپ کیوں گئے تھے؟ زندگی میں 60 سال اپنے گزارے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو آپ ترم خان دانشور مانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا. اتنی بڑی بڑی باتیں آپ چھوڑ دیتے ہیں مارکیٹ میں, جو ٹک ٹاک پہ, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ گردش کرتے ہیں. اور آپ ایک معمولی سی لڑکی جو 15 دن کی چیٹ آپ کے ساتھ کرے, 17-18 سال کی لڑکی ہے, اور آپ وہاں پہ جاتے ہیں کہ ہم ڈرامے پر بحث کرنے گئے تھے. جب سے آپ نے یہ کہا کہ ہم ڈرامے پر بات کرنے گئے تھے, سارے لوگ حیران تھے کہ یار یہ اس کی ویڈیو آئے گی, کچھ نہ کچھ ہوگا, یہ اس کو ٹریپ کیا گیا ہے, ہنی ٹریپ ہے, یہ بس اڑ گیا. ویسا ہی ہوا. ابھی یہ جو ویڈیو آئی ہے موصوف کی, خلیل الرحمان قمر کی, میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنی بیوی بچوں سے آنکھیں تک نہیں ملا سکے گا یہ انسان. اور یہ ان کو بندوں کو تو گرفتار کر لیا گیا, سب گرفتار ہیں, مگر یہ ہے کہ ہر بندہ ٹریپ ہو جاتا ہے. مگر یار عمر 60 سال ہے نا, اب 60 سال کی عمر میں ساری دنیا دیکھ لیا, سب کچھ دیکھ لیا, اس کے باوجود اگر آپ اس طرح کی حرکتوں میں لگے رہتے ہو, اور یہ جتنے اینکرز ہیں اور ہمارے یوٹیوبرز ہیں اور ہمارے دیگر ساتھی ہیں, ان سے تو خواست ہے کہ خدا کے لیے مشہوری چھوڑ دیں اپنی پاپولیرٹی, اپنے پیسوں کے لیے. اب اس کو کم از کم یہ اسٹیج پہ اور مائک پہ اور بٹھا کے اسٹوڈیو میں نہ بٹھایا کرے. یہ انتہائی غلیظ آدمی ہے, ایسے جو حرکت کی ہے, جو ویڈیو اس کے سامنے آئی ہے, جو امیج اس کا ہمارے دلوں میں بنا تھا, ہمارے ذہنوں میں بنا تھا, وہ ایک دم شیشے کا گھر تھا, وہ ٹوٹ گیا. عورت مارچ کے حوالے سے اس نے باتیں کی تھی, تو اس پہ اس نے لوگوں کا دل جیت لیا تھا.
ماوی سرمت کے خلاف اس نے جو باتیں کی تھی اس سے بھی جو ہے اس کو پاپولیٹی ملی تھی. تو بس ایک دو ڈراموں میں اس کی جو تھے بڑے اچھے تھے، ڈائریکٹر بڑے اچھے ہوئے تھے، ان کے ڈائریکٹر تھے، پروڈیوسر تھے، ڈرامہ نگار تھے، بڑے ہٹ ڈرامے ہیں ان کے. مگر یہ جو حرکت اس نے کی ہے نا، اس نے اس کا پورا کیریئر بھی تباہ کر دیا اور لوگوں کے سامنے یہ کھل بھی گیا کہ یہ کیا چیز ہے. ایک اور جو اہم خبر ہے آج کے، پتن نے جو ہے پتن رپورٹ جاری کی ہے. ان کی رپورٹ جو ہے آلموسٹ 6 گھنٹے کی ہوتی ہے، اور جو رپورٹ انہوں نے جاری کی ہے وہ الیکشن کمیشن میں ایز اٹ از ویسے ہی ہے جس طرح انہوں نے جاری کی ہے. حلقہ این 130 نواز شریف کی جو سیٹ تھی، 8 فروری کا جو الیکشن تھا، 8 فروری کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی. پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف این 130 اور مانسیرا کی نشست دونوں سے ہار رہے تھے. 8 فروری کو لیٹ اور میں رزلٹ کو روکا گیا، اور 9 فروری کو نواز شریف کا فارم 47 پہ اعلان کر دیا گیا کہ نواز شریف صاحب جیت گئے. تو یہ ابھی جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ بڑی حیران کن ہے، اور اسی لیے تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ٹریبیونلز میں اگر نون لیگ کے کیسز جاتے ہیں تو یہ حکومت ہی ختم ہو جائے گی. اگر ٹریبیونل نے صحیح کام کیا، ان کو چھوڑا گیا، اس طرح آئین میں ترامیم کر کے قانون سازی کر کے آپ جو ہیں کہ ریٹائرڈ ججوں کو ہم ٹریبیونلز میں لگانا چاہتے ہیں، حکومت کی مرضی سے لگانا چاہتے ہیں. الیکشن کمیشن بھی یہی چاہ رہا ہے کہ اس طرح کا ہو. بار بار جو ہے وہ اعتراضات کر رہا تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پہ. ابھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تو خیر پاکستان بار کونسل کی بدولت اور 2-4 ججوں کی اور پنجاب حکومت کی خواہش پہ ان کو سپریم کورٹ لایا گیا، جسٹس ملک شہزاد صاحب کو. اور ابھی بھی ان کے خلاف، ان کی بیٹی کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور دوسرا جو ہے جسٹس جو چیف جسٹس خاتون آئی ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ان کو کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے کہنے پہ جو الیکشن کمیشن کی چیف الیکشن کمیشن نے ملاقات کی ہے کہ یار آپ ان سے ملاقات میں بات ساری کر لیں تو یہ اداروں کے آپس میں مسائل ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. الیکشن کمیشن بھی ایک پارٹی بنا ہوا ہے، وہ بھی سیدھا نکل کے چیف جسٹس سے مل کے کہ جی یہ جو ہے آپ جو ہیں یہ ریٹائرڈ ججوں کو لگائیں، اور یہ جو 8 چیف جسٹس سابق چیف جسٹس ملک شہزاد نے جو 8 جسٹس کے نام دیے ہیں ہائی کورٹ میں ٹریبیونلز کے لیے، ان کو ہٹا دیں، ان کی جگہ پہ ہم جو نام دے رہے ہیں وہ آگے کر دیں. جس سے چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے بھی انکار کر دیا اور اپنے ججز کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں کہ یہ جو 8 معزز ججز کا جو ٹریبیونلز بنایا گیا ہے یہ دیکھیں گے. اس طرح اسلام آباد میں جو 3 حلقوں کا جو ٹریبیونل ہے جسٹس جہانگیری کا، اس کو بھی کام کرنے نہیں دیا جا رہا. اگر یہ ٹریبیونلز اپنا کام شروع کر دیں تو یہ حکومت 2 دن بھی نہیں رہے گی، کیونکہ حکومت ٹریبیونلز کو کام نہیں کرنے دے رہی، یہ اپنی مرضی کے ججز بیچ میں لانا چاہتے ہیں. ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ حکومت کون سے کارنامے کر رہی ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو اور اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہیں، اپنے اینکرز کو، اپنے صحافیوں کو، الیکٹرانک میڈیا کے چینلز کو. میں حیران ہوں، اتنے بڑے بڑے اینکر ہوتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ ایسے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس میں بھی قصیدے پڑھے جا رہے ہیں. بھائی جو مخصوص نشستیں ہیں، مسلم لیگ نون جو الیکشن جیتی ہے اس نے اپنی نشستیں لے لی ہیں. خواتین کی اور اقلیت کی پیپلز پارٹی نے اپنی لے لی ہے، MP نے اپنی لے لی ہے، جمعیت الاسلام نے اپنی لے لی ہے. یہ تو تحریک انصاف کے ہی لوگ ہیں نا، بچہ جانتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں. اب سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے، اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو چھوڑیں ان کو. یہ تو ان کی آپ نے آپس میں یہ نشستیں بانٹ لی تھی. جس جماعت نے 2 نشستیں جیتی تھی آپ نے اس کو 5 دے دی. خدا کے لیے مالی غنیمت وہ جو آپ کو مل گیا تھا، چھوڑیں ان چیزوں کو. ابھی آپ لوگ قانون سازی کر رہے ہو قومی اسمبلی میں، پھر بولتے ہیں یار عمران خان پاپولر ہو گیا. تو پاپولر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہر وہ فیصلہ جو ہے وہ آپ غلط کر رہے ہیں، عوام دیکھ رہی ہے. ایون کہ آپ کی سیاسی ورکر جو ہیں، کارکن جو ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں یار ہم کتنی زیادتیاں کر رہے ہیں. جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے وہ تو چھوڑے ایک سائڈ پہ کر دیں. جو قانونی مسائل ہیں اور جو ان کا مینڈیٹ جو عوام نے دیا ہوا ہے وہ بھی آپ چھین رہے ہیں، نہیں چھوڑ رہے اور آپس میں بانٹ رہے ہیں. کمال کی بات تو یہ ہے. تو نواز شریف کا جو حلقہ ہے اس کے حیران کن جو رپورٹ آئی ہے پتن کی، اس میں یہ کہ 69 جو پولنگ اسٹیشن ہے اور 69 میں پھر 3 جو بڑے اہم ہیں اس میں 100% جو ہے سے زائد جو ہے وہ ووٹنگ کاسٹ ہوئی ہے. 100% سے زائد ووٹنگ کاسٹ ہوئی ہے. اب دیکھیں اس کو، یہ ٹریبیونلز میں کیس جاتا ہے. یہ جو فگر بتا رہے ہیں یہ بالکل الیکشن کمیشن کی فگر ہیں، وہاں کی پوری فارم 45 اور فارم 47 کے ریکارڈ بتا رہے ہیں پتن کی پوری رپورٹ میں. اور جو 69 ہے، 3 تو نکل گئے، 69 میں سے 3 نکل گئے. اب جو باقی 66 بچے ہیں وہاں پہ 80% ٹرن آؤٹ رہا ہے. تو ان 130 کا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 8 فروری کو ہم دیکھ رہے تھے کہ انتہائی کم جا رہا تھا. 28, 29, 31 پہ انہوں نے وہاں پہ 80% کر دیا 69 پولنگ پہ، کیونکہ وہ انہوں نے میچ کرنا ہے نا، وہ برابر کرنا ہے. اب اصل فارم 45 جو ہے وہ تو اپوزیشن کے پاس ہے، جو اس ٹائم پہ تحریک انصاف میں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم 80 سیٹیں جیت چکے ہیں، یہ حکومت ہماری ہے اور ہم آسانی سے 2/3 اکثریت جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے ساتھ جو حاصل کر کے حکومت بنا سکتے تھے 2/3 کے ساتھ. ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آج بھی جو انہوں نے عمران خان نے جیل سے جو بیان دیا ہوا ہے کہ ہم 3 شرائط پہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری جو چھینی ہوئی نشستیں ہیں وہ ہمیں دی جائیں
ہمارے ورکر کو چھوڑا جائے اور الیکشن کرایا جائے. تو یہ جو ملک میں ہو رہا ہے اس ٹائم پہ، نواز شریف کا حلقہ اگر کھل گیا، انہوں نے یہی سوچا کہ یار یہ حلقے نہ کھلیں، کیونکہ پاکستان مسلمین کا سربراہ جو 2 نشستوں سے ہار گیا تھا، اور یہ ملک کے پورے جتنے بھی میڈیا سب جانتے ہیں کہ یہ نشستیں کس کی ہیں اور کیسے یہ ہارے. اور یہ جو آج کل ہر بندہ دیکھ رہا ہے، جو ان کی پارٹی کا کارکن ہے، جو سیاست میں انٹرسٹ رکھتا ہے، جو ڈیلی نیوز پیپر پڑھتا ہے، الیکٹرانک میڈیا چینل دیکھتے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ کمنٹس کرتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں، وہ بھی اپنے دل میں سوچ رہے ہیں کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. ان کی مخصوص نشستیں ہم کھا رہے ہیں، مہین بنا رہے ہیں، ہم جو ہے قانون سازی کر رہے ہیں. اس طرح جو تحریک انصاف کی اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ سب کچھ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے ڈرامے وہ دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے اس کی پاپولیٹی میں اضافہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ بلنڈرز کر رہے ہو. یہ بلنڈرز ہے، یہ آپ آگے جا کے آپ کو نقصان دے گی یہ چیزیں. جیسے عمران خان پہ جو کیسز بنائے گئے، 4 کیسز 8 فروری کے الیکشن سے چند دن پہلے، ان میں فیصلے دے دیے گئے بالترتیب. توشہ خانہ میں 11 سال، ان کو 10 سال قید، سائفر میں قید، عدت کیس میں جو ہے قید، یہ عجیب ہے، القادر ٹرسٹ میں قید. ان 4 میں تو ان کی ضمانت ہی ہو گئی ہے عمران خان کی. ابھی تیاری جو لیٹسٹ ہو رہی ہے کہ القادر میں جو ضمانت ہو گئی ہے اور جو ٹرائل چل رہا ہے ابھی، تو جج صاحب جس طرح ریمارکس دے رہے ہیں، جس طرح ان کو چھوڑا نہیں جا رہا، آج جس طرح جرا ہوئی ہے تحریک انصاف کی آخری، اس کا فیصلہ آپ دیکھ لیں گے ان 7 دنوں میں. کوشش کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی بہن نے بھی کہہ دیا، علیمہ خان نے، کہ ان کو کھینچ رہے ہیں تاکہ ججز کی چھٹیاں ہو جائیں، ہائی کورٹ کی جج کی، تاکہ وہ پھر ریویو میں یہ اپنے اپیل میں کیس نہ سن سکیں. تو یہ جو ہے یہ فیصلہ آئے گا ہی القادر ٹرسٹ کیس کا. یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں، جو سرکار کے پیسے ہی سرکار کے اکاؤنٹ میں ہیں. بس یہ اکاؤنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ہے اور سرکار کے اکاؤنٹ. سارا کیس یہی ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ اس اکاؤنٹ میں کیوں نہیں آئے، اس اکاؤنٹ میں کیوں گئے. بس سیدھی سمپل سی بات ہے. اب اس میں عمران خان کو سزا دے دی جائے گی، اور پھر آگے ہائی کورٹ میں پھر دوبارہ ایک کیس کو اڑا دیا جائے گا، پھر سپریم کورٹ میں کیس آگے جائے گا. تو کسی طریقے سے عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے، اور اس کے لیے تیاری پوری ہے. ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو 9 مئی کی جتنے مقدمات ہیں اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آرمی کے حوالے کیا جائے، جو کورٹس ہیں، آرمی کورٹس ہیں، وہاں پہ دے دیا جائے. اور وہاں پہ عمران خان نے ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں درخواستیں دے دی ہیں کہ کوشش ہی کی جا رہی ہے. تو اب جو 85 افراد پہلے سے گرفتار ہیں جو 9 مئی میں انوالو تھے. اب 9 مئی کی ایشوز میں زیادہ تر کیسز میں لوور کورٹس ہیں اور ہائی کورٹس نے عمران خان کو 3-4 کیسز میں ضمانت دے دی ہے، مگر مزید جو پنجاب حکومت نے اور کیسز بنا دیے عمران خان پہ 9 مئی کے، وہ بھی ڈال دیے گئے ہیں، اور بعد میں تو میری ریمانڈ بھی لے لیا گیا ہے. تو ملک کی سیاسی حالات، جب تک ایک بڑی سیاسی پارٹی کے ساتھ آپ لوگ بیٹھو گے نہیں، بات نہیں کرو گے، سیاسی استحکام ملک میں آنا مشکل ہے. ملک میں جو ہے انویسٹمنٹ آنا مشکل ہے. کارخانے جو ہے ویسے بھی پاکستان میں بند ہو رہے ہیں، بجلی کی انرجی کا کرائسس ہے، بڑے بڑے بل آ رہے ہیں. بجلی جو ہے وہ 60-70 روپے جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے. آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ہیں، جو 40 خاندانوں کو جو فائدہ دیا گیا ہے، اس سے پاکستان مشکل میں پھنسا ہوا ہے. ان آئی پی پیز کے ساتھ جو ہے جماعت اسلامی بار بار کہہ رہی ہے، دھرنے میں ان کا سب سے بڑا مطالبہ بھی یہی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ریوائز کیے جائیں، ان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں. اور وفاقی وزیر جو ہیں وہ یہی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ یہ جو معاہدے ہو گئے ہیں یہ بعد میں ہمیں پرابلم ہوگی. کم از کم یہ جو 5 آئی پی پیز ہیں جو ایک یونٹ بجلی بھی نہیں بنا رہے ہو، جن کے ساتھ آپ لوگوں نے معاہدے کیے ہیں، ان کے ساتھ تو یہ ختم کریں. جنرل وہ اربوں روپے آپ سے سالانہ لے رہے ہیں، ان کو تو ختم کریں نا. اور یہ آئی پی پیز کے جتنے معاہدے ہیں یہ 94 میں محمد نواز شریف کی حکومت میں ہوئے، پھر 2002 میں وہی لوگ جو تھے مسلم لیگ کاف میں شامل ہو گئے، پر ماشاء اللہ 1999 میں لگایا تھا. اور 2002 میں ظفر اللہ جمالی صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم تھے. اس ٹائم پہ آئی پی پیز 94 میں، 2002 میں، 2013 میں اور 2017 میں. 2013 میں نواز شریف کی حکومت تھی، 2017 میں نواز شریف کی حکومت تھی. اربوں روپے ان کو ریلیز کیے گئے ہیں، ان کے معاہدے ان کے ساتھ کیے گئے ہیں. لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی گئی، شارٹ ٹرم پلاننگ بنائی گئی ہے. جلسوں میں اعلانات ہوتے گئے کہ ہم نے 43,000 میگا واٹ بجلی بنا لی ہے، 43,000. اور پاکستان کو ہم نے بحران سے نکال دیا، پاکستان کو اندھیروں سے نکال دیا. اب 43,000 بجلی میں جو ہے پاکستان جو ہے وہ 21,000 یونٹ یوز کر رہا ہے. 43,000 میگا واٹ جو ہے اس میں پاکستان 21,000 میگا واٹ بجلی یوز کر رہا ہے. عام عوام پورا پاکستان 25 کروڑ عوام جو ہے، 24.5 کروڑ عوام جو ہے وہ 21,000 میگا واٹ بجلی یوز کر رہے ہیں، مگر پیسے وہ 43,000 میگا واٹ کے دے رہے ہیں، کیونکہ معاہدے ان کے ساتھ ایسے ہوئے ہیں. یہ تو بلا ہو عمران خان نے ایک اچھا کام اپنی حکومت میں جو کیا تھا کہ ڈالر میں یہ پیسے جا رہے تھے، اور عمران خان نے 148 روپیز، ایک ڈالر کو 148 روپیز میں اس ٹائم پہ کہا کہ یہی پیسے آپ کے ساتھ 148 فکس ہو گئے ہیں، مزید ڈالر پہ آگے یہی ڈالر ادھر تک ہی رہے گا، اور اس پہ آپ کو پیمنٹ ہوتی رہے گی. جو اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہے، جو پیمنٹ ان کو ہوتی رہی ہیں. تو ابھی 2021 میں عمران خان نے یہ فیصلہ کیا. آپ دیکھ لیں 22, 23, 24 ابھی ڈالر جو ہے اگر 300 میں ہوتا یا 289 میں یا 290 میں ہوتا تو پاکستان ابھی جو ہے اس حساب سے 2500 ارب روپے دے رہا ہے. پھر آپ کو 50 ارب روپے دینے پڑتے، 500 ارب روپے دینے پڑتے، 240 ارب ابھی دے رہے ہیں، 222, 224 ارب ابھی دے رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا کہ آپ کم از کم 500, 450 ارب روپے ان کو دیتے تو پاکستان کہاں سے لے کے آتا؟ وہ تو اور بھی دیوالیہ ہو جاتا. پاکستان کو اس ٹائم پہ سخت ضرورت جو ہے ان آئی پی پی سے جان چھڑانی ہے.
پاکستان کو اگر آپ نے آگے لے کے جانا ہے تو ان IPPs کے ساتھ معاہدوں کو ریوائز کرنا پڑے گا. ان میں 80% جو ہے وہ ہمارے لوکل لوگ ہیں, چائنیز کے لوگ ہیں, جو 20% دیگر ممالک کے لوگ ہیں. IPPs میں جو 80% اپنے لوگ ہیں ان کو بٹھانا چاہیے. اور ایک کلیئر میسج جو لاؤڈ اینڈ کلیئر سرکار کو کرنا چاہیے تھا کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے ہیں سلمان شہباز, ان کی جو IPPs ہے اب یہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا تو اس کو تو رضاکارانہ طور پہ سائڈ پہ کر دینا چاہیے تھا, اور پھر شفاف تحقیقات اور یہ سارے جو ہے ریوائز ان کے ساتھ ہو جانا چاہیے تھا. مگر پاکستان میں چونکہ اس طرح نہیں ہوتا, لیڈر دیگر ممالک میں اسی طرح کرتے ہیں, یہاں پہ یہ بہت مشکل ہے. انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.